अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। जी। सवाल ये है कि क्या हरकत खुद से पैदा होती है? ये सुनने में तो शायद बहुत सादा लगे, लेकिन इसके जो जवाबात हैं ना, वो कायनात के बारे में हमारे पूरे नजरिए को बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से फिलॉसफियों और मुफक्किरीन को आप कह सकती हैं कि परेशान करता रहा है। और आज की हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोई का तहरीर करदा, तज्जिया शुदा और मुरत्तब करदा मवाद है। जी, और इसमें खास तौर पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ मादा परस्त फलसफियों और इमाम के दलाइल का जायजा लिया गया है। सही। तो उस जमाने में कुछ लोगों का ये मानना था कि हरकत यानी मोशन वो मादे का एक लाजमी हिस्सा है। हरकत करती हैं क्योंकि ये उनकी फितरत है, बस इसके पीछे कोई वजह नहीं। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस नजरिए को आप कह सकती हैं कि पूरी तरह से मुस्तरद किया। तो आइए इस गहरी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और देखते हैं कि क्या हरकत अपनी वजाहत खुद करती है या ये मादे से मावारा किसी और हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खुद हरकत के तस्वुर की। इस पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात पेश किए गए हैं। एक तरफ तो मादा परस्तों का मौक़िफ़ है। जी। उनके मुताबिक अशिया कुदरती तौर पर हरकत करती हैं। हरकत मादे की खासियत है, इसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। और ये कि हरकत एक अंदरूनी खसूसियत है, यानी चीजें खुद ब खुद हरकत करती हैं। अच्छा, उसके जवाब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इस्तिदलाल वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, यहाँ बात बहुत गहरी हो जाती है। उनके मुताबिक हरकत के लिए एक हरकत देने वाले की जरूरत है। यानी कोई भी चीज बगैर वजह के हरकत नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। उनके मुताबिक मादा खुद गैर फ़आल है, यानी पैसिव है। एक मिनट, जब आप कहती हैं कि मादा गैर फ़आल या पैसिव है, तो इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, गैर फ़आल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो साकिन है। अच्छा। इसका मतलब है कि मादे के अंदर खुद से कोई इरादा, कोई शऊर या तब्दीली लाने की सलाहियत ही नहीं है। वो अपनी हालत को खुद से बदल नहीं सकता। यानी एक पत्थर खुद से ये फैसला नहीं कर सकता कि अब मुझे हरकत करनी है। बिल्कुल। उसमें तब्दीली लाने के लिए हमेशा एक बैरूनी कुव्वत की ज़रूरत होती है। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर अमल एक करने वाले का मुतकाजी है और हर हरकत के पीछे हरकत देने वाला लाजमी है। जी, तो इस बहस का नतीजा ये निकलता है कि हरकत देने वाले के बगैर हरकत नामुमकिन है। और यहाँ सोचने के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ा गया है। जी। सवाल ये है कि अगर चीजें खुद हरकत करती हैं तो वो कभी रुकती क्यों हैं? वाह, ये वो नुक्ता है जो इनके पूरे नजरिए की बुनियादों को हिला देता है। सही। अगर हरकत करना ही उनकी फितरत है, उनका डिफॉल्ट मोड है, तो फिर सुकून की हालत का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। किसी चीज का रुक जाना ही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हरकत उसकी अपनी जाती मुस्तकिल खासियत नहीं है, बल्कि ये एक आर्जी कैफियत है जो उसे बाहर से दी गई थी। जी, और जब वो बैरूनी असर खत्म हो गया तो वो अपनी असल यानी सुकून की हालत में वापस आ गई। जबरदस्त। तो ये तो था हरकत का मामला। अब बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम इस कुव्वत यानी फोर्स पर गौर करते हैं जो हरकत को बरकरार रखती है। जी। उस पर मादा परस्तों का मौक़िफ़ क्या था? उनका मौक़िफ़ था कि कुव्वतें भी अंदरूनी यानी इंट्रिंसिक होती हैं, यानी तवानाई खुद को बरकरार रखती है। जी, और ये कि हरकत कभी शुरू ही नहीं हुई, ये हमेशा से है। ताकत मादे में ही मौजूद है और किसी इब्तिदा की जरूरत नहीं। एक मिनट, ये दलील कुछ जदीद फिजिक्स के कानून बकाए तवानाई जैसी नहीं लगती? ज़ाहिरी तौर पर मुमासिलत जरूर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बुनियादी फर्क है। फिजिक्स का कानून ये बताता है कि एक बंद निज़ाम में कुल तवानाई मुस्तकिल रहती है। ठीक है। मगर वो ये नहीं बताता कि वो तवानाई आई कहाँ से। वो इसके माखज़ पर बात नहीं करता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इस्तिदलाल इसी मनबा, इसी सोर्स पर है। अच्छा। वो फरमाते हैं कि कुव्वत को कहीं से आना चाहिए। तवानाई को बरकरार रखने के लिए कोई जरिया चाहिए। यानी कोई भी चीज खुद को कायम नहीं रख सकती। बिल्कुल। यहाँ हकीकत ये बयान की गई है कि देरपा कुव्वत एक मनबा का तकाजा करती है।
اس کی مثال شاید ایک موبائل فون کی بیٹری کی طرح ہے۔ کیسے؟ اس میں توانائی ہے لیکن وہ خود پیدا نہیں ہوئی، اور اگر اسے چارجر یعنی ایک بیرونی ماخذ سے نہ جوڑا جائے تو وہ آخرکار ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہترین جدید مثال ہے، بالکل یہی نقطہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر جوابی سوال یہ بنتا ہے کہ اگر حرکت کی کوئی ابتدا نہیں تو یہ کبھی کمزور کیوں پڑتی ہے؟ صحیح۔ یعنی ایک گھومتا ہوا لٹو آہستہ ہو کر رک کیوں جاتا ہے؟ اگر توانائی اس کی اپنی ہوتی تو اسے تو ہمیشہ گھومتے رہنا چاہیے تھا۔ یہی سوال ان کے نظریے کو مزید کمزور کر دیتا ہے۔ قوت کا کمزور پڑنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لامحدود نہیں ہے اور اس کا انحصار ایک بیرونی منبع پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک حرکت دینے والا یعنی موور اور ایک قوت کا منبع یعنی سورس آ گیا۔ لیکن جب چیزیں حرکت کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے تعامل بھی کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں۔ جی، اس بارے میں مادہ پرستوں کا کیا نظریہ تھا؟ کیا یہ سب کچھ بے ترتیب ہے؟ جی ہاں، ان کا نظریہ یہی تھا کہ اشیاء بے ترتیبی سے تعامل کرتی ہیں، تصادم خودکار ہیں، کوئی ہم آہنگی نہیں، کوئی ہم آہنگی نہیں، حرکت اندھی ہے اور واقعات حادثاتی ہیں۔ لیکن یہ بات تو ہماری روزمرہ کی حقیقت سے بالکل میل نہیں کھاتی نا۔ ہم کائنات میں ہر طرف ایک ناقابل یقین حد تک نظم و ضبط دیکھتے ہیں۔ بالکل، برف کا ایک گالا ہو یا سیاروں کے مدار، ہر چیز قوانین کی پابند نظر آتی ہے۔ تو اس نظم کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیسے بیان کیا؟ امام علیہ السلام نے اسی نظم کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تعامل قوانین کی پیروی کرتا ہے اور قانون کے لیے ایک نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے۔ جی، اور یہاں سب سے گہری بات یہ ہے کہ اندھا مادہ قوانین کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اندھا مادہ قوانین کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی پیروی کے لیے کم از کم دو چیزیں چاہیے: قانون کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا۔ اور ایک پتھر میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایک پتھر میں نہ تو کشش ثقل کے قانون کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا ارادہ۔ جب آپ ایک پتھر ہوا میں اچھالتے ہیں اور وہ واپس زمین پر آتا ہے تو وہ قانون کی اطاعت نہیں کر رہا، بلکہ قانون اس پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ جی، کائنات میں یہ جو نظم ہے یہ ایک اختیار، ایک اتھارٹی کی دلیل ہے، اور یہ جو ضابطہ ہے یہ کسی ذہانت، کسی انٹیلیجنس کا ثبوت ہے۔ تو گویا سیارہ اپنے مدار میں اس لیے نہیں گھوم رہا کہ اس نے فزکس کی کتاب پڑھی ہے، بلکہ ایک زبردست طاقت اسے اس مدار میں رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ بالکل، اور تب یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ اگر مادہ اندھا ہے تو یہ مخصوص نمونوں یعنی پیٹرنز میں حرکت کیوں کرتا ہے؟ یہ ہم آہنگی اور پریڈکٹیبلٹی حادثاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح، زبردست۔ تو اب ہمارے پاس ایک حرکت دینے والا، ایک منبع اور ایک قانون بنانے والا آ چکا ہے۔ لیکن اتنی حرکت کے باوجود کائنات میں ایک استحکام، ایک سٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر مادہ پرست کہتے ہیں کہ یہ توازن بھی محض ایک اتفاق ہے۔ یعنی حرکت بس جاری رہتی ہے اور نظام خود کو منظم کرتے ہیں۔ جی، a self-organizing system۔ ان کے مطابق کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، نظم ایک قدرتی چیز ہے۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ میرا کمرہ تو خود کو کبھی منظم نہیں کرتا، وہ تو وقت کے ساتھ مزید بکھرتا ہی جاتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ انٹروپی کا ذکر کیا تھا۔ جی، کیا آپ سامعین کے لیے وضاحت کر سکتی ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس بحث سے کیسے جڑتی ہے؟ یقیناً، انٹروپی فزکس کا ایک بنیادی قانون ہے جو کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہمیشہ نظم سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ آرڈر ٹو ڈس آرڈر۔ جی، ساحل پر بنایا گیا ریت کا قلعہ وقت کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، وہ مزید مضبوط اور منظم نہیں ہوتا۔ تو مادہ پرستوں کا یہ دعویٰ کہ نظم ایک قدرتی چیز ہے، فزکس کے اس بنیادی قانون سے ٹکراتا ہے؟ بالکل، نظم کو قائم رکھنے کے لیے بے ترتیبی کے خلاف مسلسل توانائی اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ واہ، تو کائنات کا یہ استحکام کوئی خودکار چیز نہیں، بلکہ یہ ایک فعال عمل ہے، ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ جی، امام علیہ السلام کا نقطہ نظر یہی تھا کہ استحکام کے لیے کنٹرول کی ضرورت ہے، اور افراتفری یعنی کیوس خود بخود مستحکم نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں۔
اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ بے قابو حرکت تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اگر سیاروں کی حرکت کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو وہ کب کے ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو چکے ہوتے۔ کہ اگر حرکت خود کو منظم کرتی ہے تو پھر بے ترتیبی کا وجود کیوں ہے؟ اگر نظم ہی قدرتی حالت ہے تو پھر انٹروپی کا قانون کیوں کام کرتا ہے؟ صحیح۔ یہ تمام دلائل ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں، اور اب ہم آخری اور سب سے بنیادی سوال پر آتے ہیں، ہر شے کی ابتدا، دی اوریجن۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ مادہ پرستوں کے پاس اس کا ایک ہی جواب تھا، یہ کبھی شروع نہیں ہوا۔ حرکت ہمیشہ سے موجود تھی۔ جی، کوئی پہلی حرکت نہیں تھی، اس لیے کسی پہلی وجہ کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر چیز ابدی ہے، اٹرنل ہے۔ یہ لامتناہی تسلسل یا انفینٹ ریگریس والا نظریہ ہے نا؟ جی، اور امام علیہ السلام اس نظریے کو ایک منطقی دلیل سے رد کرتے ہیں۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں کہ وجوہات کی ایک زنجیر ہمیشہ کے لیے پیچھے کیوں نہیں جا سکتی؟ ضرور، اسے ڈومینو کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے سامنے ایک ڈومینو گرا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسے اس سے پچھلے والے ڈومینو نے گرایا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اس سے پچھلے والے نے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ زنجیر پیچھے کی طرف لامحدود ہے، یعنی کوئی پہلا ڈومینو تھا ہی نہیں، تو یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ ناممکن ہے، کیونکہ اگر آخری ڈومینو کے گرنے سے پہلے لامحدود ڈومینوز کا گرنا ضروری تھا تو آخری ڈومینو کی باری کبھی آتی ہی نہیں۔ آپ لامحدود فاصلے کو عبور نہیں کر سکتے۔ جی، آپ اب یعنی موجودہ لمحے تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اب میں موجود ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی محدود ہے، اسے کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا پڑا تھا۔ یہ تو ایک ناقابل تردید منطقی دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پہلا ڈومینو ضرور تھا، ایک پہلا حرکت دینے والا، ایک فرسٹ موور، جسے کسی اور نے دھکا نہیں دیا بلکہ جس نے خود اس سلسلے کو شروع کیا، ایک انکازڈ کاز۔ بالکل، ایک ایسی ہستی جو خود کسی کی محتاج نہیں لیکن باقی سب کچھ اسی کا محتاج ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی منطقی ضرورت کو پہلا حرکت دینے والا قرار دیا اور فرمایا کہ وہ ابتدا کرنے والا خدا ہے۔ اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ بغیر آغاز کے ایک لامتناہی زنجیر غیر منطقی ہے۔ جی، اور اس پر غور کرنے کے لیے جو حتمی سوال پیش کیا گیا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ اگر حرکت کی کوئی ابتدا نہیں تو اب یعنی ناؤ کا لمحہ کیسے آیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو لامتناہی ماضی کے تصور کو عقلی طور پر ناممکن ثابت کرتا ہے اور ایک نقطۂ آغاز کی ضرورت کو واضح کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ حرکت ایک حرکت دینے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے، مسلسل قوت ایک منبع کا تقاضا کرتی ہے، کائنات کا نظم ایک قانون بنانے والے کا پتہ دیتا ہے، اس کا استحکام ایک کنٹرولر کی نشاندہی کرتا ہے، اور وجوہات کا سلسلہ ایک پہلی وجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو خود سے حرکت کرنے والے مادے کا تصور ہر قدم پر منطق سے ٹکراتا ہے۔ بالکل، ماخذ کے مطابق ایک مکتبہ فکر حرکت کی پوجا کرتا ہے جبکہ دوسرا اس کے منبع کو دریافت کرتا ہے۔ ایک صرف مظہر میں کھو جاتا ہے جبکہ دوسرا اس مظہر کے پیچھے کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں پروفیسر بروہی میں غور و فکر کے لیے دو حتمی سوالات چھوڑے ہیں۔ جی، پہلا تو اسی بحث سے متعلق ہے، اگر حرکت اپنی وضاحت خود کرتی ہے تو یہ قوانین کی پابندی کیوں کرتی ہے؟ واہ! اور دوسرا سوال اس بحث کے اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر معاشرہ یہ مان لے کہ اسے کوئی چیز حرکت نہیں دیتی تو پھر ضمیر کو کون حرکت دیتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، جی، جس کے اثرات ہماری پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور آخر میں پروفیسر بروہی کے الفاظ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھایا کہ حرکت اپنے حرکت دینے والے کے فنگر پرنٹ کی مانند ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ گہرا تجزیہ یقیناً سوچ کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ اگر ان خیالات نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اس مکالمے کو جاری رکھنے کے لیے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوں۔ میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔